Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 26, and the title of lecture number 26 is On-Site Event Management. So today we enter into a new phase where we will discuss if suppose you are organizing an event, so what should be the consideration you have in your mind while you are managing your event on site. So first we have what we are covering in today's lecture. We are going to discuss all these outlines, and the first thing that we are going to discuss the importance of attendee profile. What sort of the people they are attending your event, because it's very important. Who is participating in your event, what are their background, what are their level, and similarly we also interested in what sort of the expectations they have from an event. Creating a safe environment. If anything goes wrong in any event, it will not give a good impression, regardless it's an entertainment event, it's a professional event or a sport event. Safety, security is the top priority. So we have a discussion how you can maintain the safety, security standards, and how you can create a safe environment for your participants. Then, importance of a communication framework. Naturally, regardless what sort of the event you have, but definitely you are communicating with your participants. So here we have a discussion, and we also discuss from the point of view of which communication framework will be suitable for a particular event. Then keeping track of the site during the event. Again, it's very important you should have good control over the event, and you know what is happening and what are the locations of different activities in an event. Attendee profile. Who will attend the event? These are the few questions that you will ask from yourself while you are arranging an event, and naturally you want to know who will be participating. It's all depend. Suppose if an event is for the public, it's an event for the VIPs, it's an event for a particular organization, it's an event of international importance. So just because of the nature of the event, definitely you have some extra responsibility. So from that point of view, it's very much important that you should have a very good idea who will be coming in your event. What is the average age of the group? Another thing is, from the demographic point of view, you should have some demographic details of your participants. The reason is just because of the age group, we have different priorities, requirements, and naturally if you are arranging an event, you have to take care of all those requirements that matter with the age. Then what areas of the venue will they use when they are not attending the meeting? ایک اور چیز جو سی ہے وہ یہ ہے کہ not necessarily کہ everybody all the times they are actively participating in the event. Sometimes during the event you have the breaks, you have the relaxation time, or you have the lunch, dinners, or tea time. So it's depend. Suppose if there is a break in between the event or there is no activity, even then what the participant will do at that time. Or similarly, if the participants they have some particular requirement just because of their age or demography or some other factors, so are you able to arrange all those requirements that can be come at any time? لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایونٹ میں سب لوگ ایک جیسے ہی آئیں. اس میں چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کیا نام بڑی عمر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں نوجوان بھی ہو سکتے ہیں, اس میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں.
تو اس حساب سے کیا آپ نے ان ساروں کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھ کر آپ نے ایونٹ ارینج کیا ہے؟ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت سب لوگ جو سے ایونٹ میں ہی انوالو ہوں. ایک شخص اگر ایونٹ کے ایکٹیو سیشن کا حصہ نہیں ہے تو اس دوران اس کے پاس کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ ویٹ کر سکے, جہاں پر وہ بیٹھ سکے؟ اس طرح ایک بڑا کامن سا ایشو آتا ہے کیونکہ آج کل نارملی آپ کی جو پبلک پلیسز ہیں, آفیسز ہیں, اس میں اسموکنگ کو بین کر دیا گیا. تو یہاں پر ایک کویسچن یہ بھی رائز ہوتا ہے کہ اگر سپوز آپ کے جو پارٹیسپینٹس جو سے ہیں وہ اسموکرز ہیں تو کیا آپ نے ان کے لیے کوئی ایسی جگہ ارینج کی کہ جہاں پر وہ اسموکنگ کر سکیں؟ پھر اس کے علاوہ ان کے یعنی کہ اگر آپ نے لنچ ارینج کیا ہوا ہے, ڈنر ارینج کیا ہوا ہے, آپ نے ٹی ارینج کی ہوئی ہے, تو ان ساروں کا کیا حساب کتاب ہے؟ ہاؤ یو ول مینیج, ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو انجوائے دیئر لنچ, ڈنر اور ٹی ٹائم. سو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اپنے اٹینڈی کا پروفائل معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو اتنی ہی اچھے انداز میں اکوموڈیٹ کر سکیں. ہو آر دے اینڈ وائی آر دے ہیئر؟ ریزن وہی ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹیسپینٹس کو, دوز ہو آر پارٹیسپیٹنگ ان دا ایونٹ, اف یو نو them very well, you can accommodate them as nicely. But suppose if you have the least idea, you don't know what sort of the people, what sort of the background they have, even you have the least idea about their demography, so then maybe you will not be able to fulfill their requirements. And one of the problem with the event is that you can't do on time. If you are not prepared, you have not planned anything, then it is really very difficult to manage at real time. Creating a safe environment. Emergency contacts, hospitals, etc. دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز اسپیشلی جو آج کل کا جو زمانہ ہے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا ایشو ہی سیفٹی, سیکیورٹی اور نیچرلی کریٹنگ اے سیف انوائرمنٹ. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس میں سب سے جو ٹف جاب ہوتی ہے وہ یہی آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. بعض اوقات جسٹ بیکاز آف دا ہائی سیکیورٹی لوگ اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ہر شخص کو چیک کر کے, اور اس دوران بعض اوقات وہ آپ کے جو پرسنل بلانگنگس ہیں, کوئی بیگز ہیں, موبائلز ہیں, اس کو لے جانے نہیں دیتے, یا ایسی جگہوں پر آپ کے جو جیمرز لگے ہوتے ہیں اس سے آپ کے موبائل کام نہیں کر رہے ہوتے, اینڈ پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ اینڈ دے ڈونٹ ہیو دی کانٹیکٹ ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو یہاں پر یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ نے اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو, اگر آپ کی کوئی اس قسم کی ہائی سیفٹی سیکیورٹی ریکوائرمنٹ ہے تو کیا آپ نے ان کو انفارم کیا کہ جی آپ کو موبائل لانے کی ضرورت نہیں ہے, کیمراز نہیں لا سکتے, آپ بیگز نہیں لا سکتے, یا یہ نہیں کر سکتے, یا وہ نہیں کر سکتے. تو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ٹائملی اپنے پارٹیسپینٹس کو ضرور بتائیں. اسی طرح یہ ہے کہ دیکھیں کتنا بھی اچھا ایونٹ ہو, کتنا بھی ویل آرگنائز ہو, اس میں ایک چانس, ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی ٹائم پر کچھ بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. دیکھیں ایمرجنسی کی کئی قسمیں ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ایونٹ کے کیس میں جو ہے وہاں پر آپ نے ایمرجنسی سے ریلیٹڈ آپ نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ کیا آپ نے وہاں پر آن سائٹ کوئی یعنی ہاسپٹل یا نرسری یا ڈاکٹر یا کوئی ایمرجنسی سینٹر قائم کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کے پاس وہاں پر ایمبولینس کی فیسلٹی ہے؟ کیا آپ نے وہاں پر سارے ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر کو ڈسپلے کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کا وہ سٹاف جو ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں ان میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی اس کو ہینڈل اور مینیج کر سکیں؟ یہ سارے بہت سارے کنسرن ہیں جو کہ کسی بھی ایونٹ کو سیفلی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. شوڈ ای ایم ایس بی آن سائٹ؟ ای ایم ایس اسٹینڈ فار ایمرجنسی میڈیکل اسٹاف. بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے.
نارملی جب اس قسم کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کہہ لیں یا ایمرجنسی میڈیکل سٹاف ہمیشہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایمرجنسی کسی قسم کی بھی آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر آئے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی شخص کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی انفارچونیٹلی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی ویسے کوئی یعنی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کسی کی شوگر ڈراپ ہو سکتی ہے، کسی کو ویسے کوئی پرابلم آ سکتی ہے. تو کیا آپ نے ان ساری چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے؟ آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ اب یہ سارے وہ کویسچنز ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ایونٹ جب مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو پلان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان خطوط پر ضرور سوچنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے ادر رسک مینجمنٹ ایشوز، یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ کے رسک فیکٹرز آ سکتے ہیں. کسی بھی ٹائم پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے کیا نام ہے یوٹیلیٹی سروسز کی فیلئر ہو سکتی ہے، آپ کے کیا نام ہے کوئی اور آپ نے کوئی ایونٹ کا حصہ ہے وہ ان ٹائم اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا، کسی نے آنا ہے، کسی نے جانا ہے، کہیں پر کوئی راستہ تھا، کہیں پر کچھ بھی تھا، کسی قسم کا بھی آپ کا رسک مین اینی تھنگ دیٹ کین ڈسٹروائے یور ایونٹ. تو آپ نے اس کے لیے کوئی بھی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، اس کو مینیج کیا ہوا ہے، آپ کا کوئی کنٹیجنسی پلان ہے یا نہیں. تو اچھے ایونٹ مینجمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے تمام رسک مینجمنٹ ایشوز کو آپ نے ڈسکس کر کے ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن یا حل نکالا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں. اگر تو آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو پھر یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس ڈائریکشن میں ضرور سوچیں اینڈ پریپیئر یور سیلف ٹو اوائڈ اینی انفارچونیٹ انسیڈنٹ. کمیونیکیشن، آئیڈینٹیفائنگ کی پلیئرز اینڈ انڈرسٹینڈنگ رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز. دیکھیں ایک ایونٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے درمیان کوئی ایسا کمیونیکیشن کا یعنی سلسلہ قائم کریں کہ جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ کمیونیکیٹ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ایونٹ کے دوران جہاں پر آپ کو کوآرڈینیشن کی ضرورت پڑے، آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت پڑے اور پتہ چلے کہ آپ کے پاس کوئی کمیونیکیشن چینل نہیں ہے اور آپ کی کوآرڈینیشنز نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کی کوآرڈینیشنز نہیں ہو سکتی تو نیچرلی پھر ایونٹ پر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کی پلیئرز اینڈ انڈرسٹینڈنگ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اینڈ دین دے کین کمیونیکیٹ اینڈ دے کوآرڈینیٹ with each other, and there is only one purpose, that is to be having a successful event. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے that is pre-planning meeting with event professionals and all vendors scheduled 1 month 2 weeks prior to event. دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ڈفرینٹ لوگوں کو صرف ایونٹ والے دن اکٹھا کریں اور ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکیں، ان کے درمیان کوآرڈینیشن بھی ہو. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ٹیمز ہیں وہ آپس میں یعنی کم از کم 1 ماہ پہلے یا چند ہفتوں پہلے وہ آپس میں میٹنگز کریں، جس کو ہم کہتے ہیں پری ایونٹ میٹنگز. وہ ڈسکس کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کیا رول پلے کریں گی، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کرنا ہے. اچھا یہ اگر آپ کیا نام ہے آپ کی جو ٹیمز جو سی اگر وہ اس طرح آپس میں میٹنگز نہیں کریں گی، ایک دوسرے سے نہیں ملیں گی، تو پھر آپ کے لیے بہت پرابلم ہوگی اس دن جس دن آپ کا ایونٹ ہوگا اور آپ کی جو ڈفرینٹ ٹیمز ہیں ان کے درمیان یعنی کوآرڈینیشنز نہیں ہوگی. جب کوآرڈینیشنز نہیں ہوگی تو نیچرلی جو ہے آپ کا ایونٹ ویسے نہیں چل سکے گا جیسے کہ آپ اس کو ایک آرگنائز وے میں رن کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے صرف ایک سمپل سی سجیشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پری پلاننگ میٹنگ ارینج کریں. یہ میٹنگز جو سی ہیں یہ کئی ماہ پہلے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں، کئی ہفتوں پہلے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ ہیو پری پلاننگ میٹنگز
regardless کہ when you are starting, but it's all matter کہ what sort of the event you have. Importance of a communication framework. ریویو پروگرام بک. دیکھیں اب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس کا پیپر ورک کیا ہو. ہر ڈیٹیلز جو سی ہے اگر آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئیں. اس مقصد کے لیے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹس یعنی کہ پلانس بناتے ہیں. پھر وہ جو پلانس جو سی ہیں اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیے جاتے ہیں. الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ایوری باڈی نوز کہ واٹ از دی رول اینڈ ریسپانسبلٹی ہی ہیز اینڈ ہاؤ ہی ول بی ایبل ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز. تو یہاں پر بھی یہ کہ ریویو پروگرام بکس کہ آپ کی جو پروگرام بک ہے اس کو آپ ریویو کریں, اس میں دیکھیں کہ جو ایونٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں, کس ٹائم پر کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کون کرے گا. اور یہ سب چیزیں جو سی ہیں بہت میٹر کرتی ہیں اگر آپ نے ایک اچھا ویل آرگنائز ویل پلان ایونٹ جو ہے اس کو آرگنائز کرنا ہو. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے فالو کمیونیکیشن پروسیجرز اینڈ پروٹوکول. پھر یہ جو ہے نا جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ لکھ تو دی جاتی ہیں, پلان بن بھی جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور آپ ان کی بالکل کوئی ہیلپ نہیں لگتے, ان کو فالو نہیں کرتے. تو ان پروسیجرز کا, ان رولز کا, ان پرنسپلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو کسی بک میں لکھے ہوئے ہیں, کسی پیپر پہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, اور جب امپلیمنٹیشن کی بات آئے تو آپ ان میں سے کسی رولز ریگولیشنز پر امپلیمنٹ نہ کر رہے ہوں. یہاں پہ بھی اس نے یہی کہا ہے کہ فالو کمیونیکیشن پروسیجرز اینڈ پروٹوکول, کہ آپ کے جو بھی کمیونیکیشن کے پروسیجرز ہیں, پروٹوکول ہیں, آپ اس کو فالو کریں. دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ میں ایک ڈسپلن نہیں آئے گا. جب ڈسپلن نہیں آئے گا تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے. جب آپ کی کوآرڈینیشنز نہیں ہوگی تو نیچرلی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو مینیج این ایونٹ نائسلی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب لوگوں کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہو, ان کو معلوم ہو کہ جو رولز ریگولیشنز کیا کہہ رہے ہیں, پروسیجرز کیا ہیں, پروٹوکول کیا ہیں, تاکہ کوئی چیز جو سی ہے وہ غلط نہ ہو سکے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے امپورٹنس آف اے کمیونیکیشن فریم ورک میں, دیٹ از کریٹ فلو چارٹ آف کمیونیکیشن. فلو چارٹ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ڈائریکشنز لگاتے ہیں کہ یہ چیز جو سی ادھر جائے گی, یہاں سے یہ اس ڈائریکشن میں جائے گی اور اس کے بعد یہ اس طرف موو کرے گی. ہر چیز کا یعنی کہ فلو چارٹ ہے کہ ہاؤ اٹ ول ورک. کمیونیکیشن کا بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کے لیے بھی کریٹ فلو چارٹ آف کمیونیکیشن. اور جب ہم فلو چارٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ چیزیں جو سی کس ڈائریکشن میں جائیں گی اور کس جگہ سے آپ نے کس طرف کو موو کرنا ہے. تو آپ بھی جب اگر چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن فریم ورک ڈیولپ کریں تو پھر اس کے لیے اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی فلو چارٹ جو ہے اس کو پریپیئر کریں. اور یہ جو فلو چارٹ ہیں, پروسیجرز ہیں, پروٹوکول ہیں, ان کو صرف آپ نے بنانا نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور امپلیمنٹ اسی وقت ہوں گے جب آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے, ان کو بریف کریں گے, ان کو ایکسپلین کریں گے. دین ایوری باڈی آن دی سیم گریڈ and you will not having any problem from the communication point of view. Communication resource, پھر آگے ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو کمیونیکیشن کے وہ ریسورسز کیا ہیں, آپ کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ کے چینلز کیا ہیں, آپ کے پاس اکوپمنٹ کیا ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ نے پہلے ہی سے پلان کر کے رکھنی ہے. اسٹاف ٹریننگ, ایک اور چیز یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اسٹاف کو ٹریننگ پرووائڈ نہیں کریں گے. دیکھیں ٹریننگ کیوں دی جاتی ہے؟ ٹریننگ اسی لیے دی جاتی ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے, کیسے بیہیو کرنا ہے اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اگر آپ ان کو انفارم نہیں کریں گے, ان کو ٹریننگ پرووائڈ نہیں کریں گے تو نیچرلی دے آر ورکنگ بٹ دے آر ورکنگ ان ڈفرنٹ ڈائریکشنز. Their strengths are not in the same directions. Ultimately, when you don't have the strengths in one direction, naturally you will not be able to get anything.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو سٹاف ہے، آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو آپ پراپرلی ٹرین کریں، ان کو آپ یعنی کہ پراپر انفارمیشنز دیں، ان کو بتایا جائے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، آپ کے کیا نام ہے جو ایس او پیز ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، وہ کیا ہیں، آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم آئے، ایشو آئے، تو آپ نے کس کو انفارم کرنا ہے، کس سے ڈسکس کرنا ہے، اینڈ ہو ول گائیڈ یو، ہو ول ہیلپ یو، ہو ول بی مینیجنگ یو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اگر ایونٹ مینیج کرنا ہے تو آپ اپنے سٹاف کو، اور اس سٹاف میں جو ہے آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جو سپورٹنگ یعنی ڈفرینٹ ٹیمز ہوتی ہیں، آپ کی جو تھرڈ پارٹیز انوالو ہیں، ان سب کو جب تک آپ ایک ڈائریکشن میں لے کر ایک میسج کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ کا ایونٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اتنا اچھا نہ ہو. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایونٹ اچھا ہو، ویسا ہی ہو جیسا کہ آپ نے اس کو پلان کیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جو پروگرام بک ہے اس کو ریویو کریں، آپ اپنے کمیونیکیشن کے پروسیجرز اینڈ پروٹوکول کو ڈیولپ کریں، آپ کیا نام ہے کمیونیکیشن کا فلو چارٹ ڈیولپ کریں، آپ اپنے کمیونیکیشن کے ریسورسز کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیور ایور assume کہ پیپل نو اینڈ دے کین ڈو دا سیم جاب وداؤٹ ٹریننگ. So you should train them and brief them and tell them what is the expectations and what sort of the role you people are going to play. Monitor communication on site. پھر یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے وہی باتیں کر دیا، بتا دیا، پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں یا نہیں. آن سائٹ مانیٹرنگ جو سی ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، تاکہ چیزیں جو سی آپ کے کنٹرول میں رہیں. اگر آپ یہ سارا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے، آپ نے سمجھا کہ جی آپ نے ایک بڑا اچھا ڈاکومنٹ بنا دیا ہے، اٹس انف. آپ نے یہ سمجھا کہ جی میں نے ان کو اس سے متعلق بریفنگ دے دی ہے، ان کو ٹرین کر دیا، اٹس انف. ایون دیکھیں اگر آپ نے یہ سب کچھ کر دیا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ آن سائٹ اس کو مانیٹر نہیں کر رہے یا اس کو چیک نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ ساری جو کمیونیکیشن کے جو آپ نے چینلز اسٹیبلش کیے تھے وہ وہاں پر ایکچولی کام نہیں کر رہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو سائٹ پہ اس کو مانیٹر کریں اور اس کو دیکھیں اور میک شیور کریں کہ ہر چیز جو ہے ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے اس کو پلان کیا تھا. لاجسٹک پلان فار سیٹ اپ اینڈ ٹیئر ڈاؤن. اب دیکھیں آپ نے ایک ایونٹ میں دو بہت امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے پہلے اس کو سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈسمینٹل بھی کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہے، آپ اپنے گلی محلے میں دیکھیں، ہمارے جو ٹریڈیشنل ہیں، سپوز شادی کا فنکشن ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، لائٹس لگ رہی ہیں، ارینجمنٹس ہو رہے ہیں، چیئرز آ رہے ہیں، آپ کی کیا نام ہے وہ کناتے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری. پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ ساری چیزیں جو ہیں جس طرح وہ آئی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح پھر ان کو یعنی کہ ڈسمینٹل کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو واپس یعنی کہ لوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جہاں سے آئی ہوتی ہیں ویسے ہی واپس چلی جاتی ہیں. تو ہر ایونٹ میں اٹس اے کامن پریکٹس کہ آپ نے اس کو سیٹ اپ بھی کرنا ہے اور اس کو ٹیئر ڈاؤن بھی کرنا ہے. اب جہاں پر سیٹ اپ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہیں پر ٹیئر ڈاؤن بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ اپنی جو چیزیں ہیں یا آپ کا جو ایکوپمنٹ ہے یا آپ نے جو مٹیریلز یوز کی ہیں ان کو آپ نے خراب یا اس کا نقصان نہیں کرنا ہوتا. آئیں دیکھتے ہیں کہ لاجسٹک پلان فار سیٹ اپ اینڈ ٹیئر ڈاؤن میں ہمارے پاس کیا ہے. ٹائمنگ اینڈ سیکوینس. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ایونٹ کی ٹائمنگ کیا ہے، آپ کب اپنی لاجسٹک کو موو کریں گے، کب جا کے آپ ان کو انسٹال کریں گے، کب آپ ان کی ٹیسٹنگ کریں گے، کب اس کو جو سے آپ ہینڈ اوور کریں گے، اور کب آپ کا فنکشن سٹارٹ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی سٹارٹ ٹائم پہ جا کے آپ آ کے اپنی تیاریاں شروع کریں. کوئی بھی فنکشن آپ دیکھ لیں اس کی تیاریاں اسی حساب سے ہوتی ہیں، اور آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا فنکشن وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر وقت سے پہلے ساری تیاریاں مکمل ہوں، ہر چیز جو سی ہے اپنے ٹائم پر جو ہے وہ ریڈی ہو. اگر کسی فنکشن میں
ایسا نہ ہو تو پھر اس کو فنکشن کے متعلق، اس ایونٹ کے متعلق بہت سارے کوسچن مارک رائز ہوتے ہیں کہ وائی دے آر انیبل ٹو ہینڈل اور مینیج دی سچویشن. یہ ان کا ڈیلے کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، پارٹیسپینٹس آگے اور ابھی تک ان کی تیاریاں ہو رہی تھیں، چیزیں جو سی وہ تھی نہیں، ایونٹ جو ہے وہ لیٹ سٹارٹ ہوا، یا ایونٹ جو ہے وداؤٹ پریپریشن آپ نے اس کو لانچ کر دیا. اب یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے ایشوز ہیں، اور اچھے ایونٹ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایشو جو ہے اس کو سر اٹھانا نہیں چاہیے. تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ کا ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد سیکوینس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو فنکشنز یا ایونٹ کے جو ہے آپ کے ڈفرینٹ جو اس کے جو سب ایونٹس ہیں اس کو آپ نے کن ٹائم پر پرفارم کرنا ہے. اگر آپ کی وہ ساری چیزیں اپنے ٹائم پر اور اسی سیکوینس میں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایونٹ جو ہے وہ ایک اچھا ایونٹ ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پروگرام دیا ہوا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی لیٹس سے کہ 9 بجے یہ ہوگا، 10 بجے یہ ہوگا، 11 بجے یہ ہوگا، اور لوگ اسی کے مطابق ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا ایونٹ جو ہے وہ اس کے مطابق آپ کا پروگریس کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی پتہ چلتا ہے کہ 9 بجے تو پہلی بات ہے کہ ایونٹ سٹارٹ نہیں ہو سکا، 9:30 پونے 10 ایونٹ سٹارٹ ہوا ہے. اس کے بعد جی 10:30 بجے یا 11 بجے جو کام ہونا تھا وہ ہوا نہیں، اس کی جگہ آپ نے کچھ اور کر دیا. اب یہ بھی جو ہے اٹ ول ناٹ گیو اے گڈ امپریشن، کیونکہ آپ نے ایک پروگرام دیا تھا، ایک سیکوینس جو ہے آپ نے اپنے پارٹیسپینٹ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اب اگر آپ اس کو نہیں فالو کر رہے تو یہ بھی آپ کے ایونٹ کی ایک ویکنیس کو شو کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، either you are unable to plan well or you are unable to run the event as per your plan. یعنی کہ یا تو آپ کی پلاننگ صحیح نہیں ہے کہ جو آپ نے پروگرام دیا یہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پھر آپ نے جو سا ایونٹ اس کو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ اس طرح نہیں جا رہا جیسا کہ آپ نے اس کو پلان کیا تھا. بہرحال دونوں صورتوں میں it will not give a good impression and in any cost you have to avoid it. ٹائم لائن دیکھیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جی اگر 9 بجے آپ کا ایک تھا تو اس کے بعد 10 بجے آپ کا کوئی اور، یعنی کہ اس میں سیکوینس میں آپ کی کوئی اور چیز تھی. لیکن اگر آپ اپنے ٹائم لائن کو وہ میچ نہیں کر رہے، ڈیڈ لائنس کو آپ میٹ نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگین آپ کی اپنے ایونٹ پر کنٹرول نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ٹائمنگ اینڈ سیکوینس کو میچ کرنا ہے، آپ نے ٹائم لائنس کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ who needs to come in first, install rigging and trusses for example. دیکھیں ایونٹ میں یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ چیزیں موو کروا رہے ہوں تو اس میں جس نے پہلے آنا ہے، جس نے پہلے کام کرنا ہے اس نے پہلے ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ابھی جس کا پہلا کام تھا اس نے کیا نہیں اور دوسرا آ کے اپنا کام شروع کر دے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کے جو ہے لاسز بھی زیادہ ہوں گے، آپ کے لاجسٹک کاسٹ پہ بڑھے گی، آپ کی چیزیں بھی زیادہ خراب ہوں گی، اور آپ کا جو ایونٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب اپنی لاجسٹک کو موو کروائیں تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ کو پہلے چاہیے، کون سا کام آپ نے پہلے کرنا ہے، کون سا کام آپ نے بعد میں کرنا ہے. جو چیزیں آپ نے پہلے کرنی ہے ان کو پہلے موو کروائیں اور کوشش کریں کہ وہ اس سے پہلے ہی کمپلیٹ ہوں. پھر اس کے بعد کی جو ریکوائرمنٹ ہے، پھر اس کے بعد کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح ہی آپ نے ان کو لے کر چلنا ہے. اویلیبلٹی آف ریسورسز، لیول آف اسٹافنگ. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں اسٹاف کی تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نیور ایور ہیو آل دا اسٹاف ایٹ دا سیم لیول. کسی بھی آرگنائزیشن میں دیکھ لیں اس میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے، کچھ لوگ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ جو ان سے وہ بالکل باٹم پہ ہوتی ہے اور ان کے درمیان بہت سارے آپ کے لیولز ہوتے ہیں. اب ریزن کیا ہے، وائی وی ہیو دا ہائرارکی، وائی وی نیڈ دی لیول آف اسٹافنگ. دیکھیں کچھ کام جو سے ہوتے ہیں وہ ٹاپ مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، کچھ کام مڈل مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، کچھ کام آپ کی لوور مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، کچھ کام آپ کے ورکرز کے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جہاں پر آپ کو ایک لیبرر چاہیے تو وہاں پر آپ کو ایک لیبر ہی چاہیے، وہاں پر آپ کسی مینیجر کو وہ ٹاسک نہیں دے سکتے. جہاں پر مینیجر کا رول ہے وہاں پر آپ کسی اور کو اس کی جگہ اپوائنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ایک تو بہت ضروری ہے کہ اویلیبلٹی آف ریسورسز، کہ آپ کے پاس ہر طرح کا
ایک یعنی کہ فرام ہیومن ریسورس پوائنٹ آف ویو سے ہر طرح کا آپ کے پاس اسٹاف ممبر ہونا چاہیے جو کہ اپنے کام کو سمجھتا بھی ہو اور اپنا کام پرفارم کرنے کو تیار بھی ہو. اگر آپ کے پاس کسی بھی لیول پر اسٹاف کی کمی ہوگی تو پھر وہ جو آپ کا سیگمنٹ جو ہے وہ اتنا ہی ویک ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ کے اس سائڈ پر اگر کوئی اسٹاف لیگ کر رہا ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی اور اسٹاف ممبر آ کے اس کو کور اپ کر لے گا, یہ بھی آپ ایک بلنڈر کر رہے ہیں, کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجے, کام کسی اور کا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو پرفارم کوئی اور کرے گا. جب کوئی اس طرح آ کے ٹوٹل پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر آپ کے ریزلٹ جو ہیں وہ ویسے نہیں آئیں گے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو بھی لیول آف اسٹافنگ ہے آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے. آپ نے اسی حساب سے اپنے اسٹاف کو انگیج کرنا ہے, ہائر کرنا ہے اور ان کو اسی طرح ہی آپ نے جاب اسائن کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ اویلیبلٹی آف ریسورسز میں اسپیکر ریڈی روم. اب دیکھیں آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا جو اسپیکر ہے اس کا روم ریڈی ہے, اس کے لیے آپ نے جو بھی اکوپمنٹ انسٹال کرنے تھے وہ سب انسٹال ہیں, کیونکہ اگر اسپیکر کا کمرہ ہی تیار نہیں ہوگا تو ہو ول رن دی ایونٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اویلیبلٹی آف ریسورسز میں, یعنی کسی بھی فنکشن میں کہ جس کا ہوسٹ کون سا ہے, اس کا یعنی کہ اگر کوئی میوزیکل ہے تو اس کا ڈی جے کون ہے, اس کو مینیج کون کر رہا ہے, اس کا ڈائس پہ کون ہے, اسپیکر کون ہے, آپ کو یہ سارا معلوم ہونا چاہیے اور آپ اس کے لیے بھرپور تیار ہوں. اگر آپ کا یہی سائڈ ویک ہو تو پھر آپ کا اوور آل جو ہے ایونٹ جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اویلیبلٹی آف آل اکوپمنٹ اینڈ ڈیکور. دیکھیں ریسورسز میں صرف کوئی سٹاف یا ہیومن ریسورس نہیں آتی, اس میں آپ کے سارے اکوپمنٹ, آپ کے ڈیکور, آپ کے اور جو ایسیسریز ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. آپ ذرا سا سوچیں کہ اگر آپ کے ایونٹ میں کوئی ایک چیز بھی ایسی مس ہو, چاہے وہ ڈیکور کے حساب سے ہو, چاہے وہ آپ کے اکوپمنٹ کے حساب سے ہو, چاہے وہ آپ کی کوئی ایسیسریز ہو, تو کیا آپ کا جو فنکشن ہے اس کی ایبسنس میں بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر کسی کے لیے یعنی کہ بکے ارینج کرنا ہے, ایک چیف گیسٹ ہے, اس کو آپ نے بکے پریزنٹ کرنا ہے, اب کسی وجہ سے آپ کا بکے ارینج نہیں ہو سکا یا وہ ان ٹائم نہیں آ سکا, ٹھیک ہے چیف گیسٹ بھی آپ کا آ گیا, آپ نے اس کو ریسیو بھی کر لیا, لیکن اس میں سے وہ جو ایک یعنی امپورٹنٹ ٹاسک تھی اس ایونٹ میں کہ جہاں پر آپ نے اس کو بکے پریزنٹ کر کے ایک اچھا اس کو کارڈیل ویلکم کرنا تھا, اب وہ ایسا نہیں ہو سکا. نیچرلی اٹ ول کریٹ سم سارٹ آف یعنی کہ بیڈ ٹیسٹ فار دا چیف گیسٹ ایز ویل ایز دا مینیجنگ ٹیم or even the people who are watching the ceremony, they also have the same feeling کہ جی یہ انہوں نے کیا کیا کہ ان سے ایک بکے تک ارینج نہیں ہو سکا, یا انہوں نے اپنے چیف گیسٹ کو اچھی طرح ریسیو نہیں کیا, یا ان میں اتنی کارٹسی نہیں ہے, مینرز نہیں ہے کہ اپنے مہمانوں کو کیسے ریسیو کرتے ہیں. تو اس قسم کے بہت سارے جو ہیں کویسچنز ارائز ہوں گے. ایکسیس ٹو سائٹ, لوڈ ان لوڈ آؤٹ. دیکھیں ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کی جو سائٹ ہے ایونٹ کی سائٹ, اس میں آپ نے ایک چیز کو میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ لوگ کہاں سے آئیں گے اور کیسے جائیں گے. دیکھیں کبھی بھی آپ کوئی بھی جگہ دیکھیں وہاں پر آپ کے ان اور آؤٹ کا سیم وے نہیں ہوتا. اگر ایک جگہ سے چیزیں ان ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی سے آؤٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, اچھے ایونٹ میں آپ اس کو پھر ایک اور ڈائریکشن سے آؤٹ کروا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی اس نے بات کی کہ لوڈ ان کے جب ایونٹ کے لیے کچھ بھی ہے, آپ کی لاجسٹکس ہے, آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں, آپ کے گیسٹ ہیں, آپ کا اکوپمنٹ آ رہا ہے, آپ کی کوئی بھی چیزیں جو موو ہو رہی ہیں ایونٹس کے لیے, یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کس ڈائریکشن سے آ رہی ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک وے آؤٹ دینا ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو اور چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی موو ہو سکیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسیس ٹو سائٹ, لوڈ ان اینڈ لوڈ آؤٹ.
Carefully determine time needed, 1 full week usually needed for a 3-day convention with trade show. اب اس نے ایک رول آف تھم اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیئرفل ڈیٹرمن ٹائم نیڈڈ، کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. 1 full week usually needed for a 3-day convention with trade show، کہ اگر آپ کا 3 دن کا آپ کا فنکشن ہے، ایونٹ ہے، تو اس کے لیے کم از کم آپ کو 1 ہفتہ چاہیے ہوتا ہے. 1 ہفتے سے مراد یہ ہے کہ 1 ہفتہ پہلے جو ہے آپ لوڈ ان شروع کریں گے. اسی طرح آپ کے جو لوڈ آؤٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کہ چیزیں جو سی جب آپ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، ایونٹ کو آپ مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو لیٹ سے اگر 1 ویک چاہیے تو سملرلی ان کو ڈسمینٹل، ان کو موو کروانے کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چیزیں ارینج کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن انہی چیزوں کو اگر آپ نے ڈسمینٹل کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹیئر ڈاؤن کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اتنے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ آپ کو اس ایونٹ کو مینیج کرنے یا آرگنائز کرنے میں آپ کو ٹائم لگا تھا. ڈیٹیل پروڈکشن اسکیجول، کریٹ فلور پلانس. دیکھیں اب آپ نے کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں تو اس کے لیے اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے فلور پلانس جو ہیں وہ ڈیولپ کریں. فلور پلان جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کوئی گھر بناتے ہیں، ایک آرکیٹیکچر آپ کو اس کا ایک میپ بنا کے دیتا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرنس کدھر ہے، آپ کے بیڈ روم کہاں ہے، آپ کا ٹی وی لاؤنج کہاں ہے، آپ کے کچن کہاں پر ہے، اور آپ کے جو بیڈ رومز ہیں ان کی لوکیشنز کہاں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ کے باتھ رومز ہیں تو ان کی ڈائریکشن کون سی ہے. اب اس کے علاوہ آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بیسیکلی وہ ساری کیا ہیں، ڈرائنگز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جی فلور پلانس. اس میں ڈائمینشنز بھی دی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا سائز کیا ہے. سملرلی جب آپ کوئی ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے فلور پلانس کو جو ہے وہ ڈیزائن کریں. اب فلور پلانس بیسیکلی کیا ہے؟ فلور پلانس آپ کے انڈیکیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کس طرف سے موو کریں گے، کہاں پر کیا چیز ہے. آپ کے سپوز بوتھس بنے ہوئے ہیں، آپ کے ڈسپلے ہیں، آپ کے وہاں پر کوئی ڈائس بنایا ہوا ہے، آپ نے وہاں پر کوئی واش رومز کریٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پر کوئی اور ویٹنگ ایریا کریٹ کیا ہوا ہے، تو آپ ان ساروں کو جسٹ لائک آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی طرح آپ اس کے فلور پلانس بنائیں گے اور وہاں پر اس کو شو کریں گے، تاکہ آپ کو وہاں پر ایگزیکیوشن سے پہلے ہی اندازہ ہو کہ آپ کس جگہ پر کیا بنا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں موو کریں گے، ان کی ڈائریکشن کہاں ہے، اور کس جگہ پر ان کو کون کون سی فیسلٹیز کس جگہ پر اویلیبل ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ ویسے ہم زبانی کلامی کر لیں تو شاید وہ زبانی کلامی ایسے نہ ہو سکے، لیکن اگر آپ وہی ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ان دی فارم آف فلور پلانس کریٹ کر لیتے ہیں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. پھر اس کے علاوہ آپ کو ڈیٹیل پروڈکشن اسکیجول میں کیا ہے، ورک ود فائر مارشل. اب دیکھیں یہ جہاں تک سیفٹی سیکورٹی کی بات ہے، وہ سب سے جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، اٹ شوڈ بی آن ٹاپ پرائورٹی. آپ کو ہر اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے جو کہ آپ کے فنکشنز کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم کا باعث بن سکے. اب یہاں پر یہ کہ اسپیشلی ایڈوانس کنٹریز میں جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں ان کی بہت رسپیکٹ بھی ہے، اور وہ بہت پروفیشنلز ہیں، کیونکہ آگ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نہ کرے کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، اور وہ بہت نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا جو فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویل اکوپ ہو، ویل رسپانسو ہو، اور وہ اس کسی قسم کی بھی آگ کو ایک سرٹن لیول سے زیادہ اس کو بڑھنے نہ دے. اب یہاں پہ بھی کیا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایونٹ آرگنائز کریں گے وہاں پر آپ اس چیز کو میک شور کریں گے ایمرجنسی پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا آپ نے جو فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے یا کسی کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے فائر ایرپٹ ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے،
تو کیا اس کو آپ میں ایبلٹی ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکیں؟ تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ورک وتھ فائر مارشل، کہ وہ لوگ جو کہ فائر فائٹرز ہیں، جو فائر کو مینیج کرنا جانتے ہیں، کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں اور ان کی ایڈوائس پر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے ایونٹ میں فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ بھی ہونے چاہیے اور کچھ ٹرینڈ لوگ بھی ہونے چاہیے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن رائز ہو تو وہ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مینیج کر سکیں۔ پھر اس کے علاوہ اسکیجول ریہرسلز، ایک اور چیز جو ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایونٹ کی ریگولر بیسس پر اس کی ریہرسل کریں۔ دیکھیں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، بعض کا آپ کے جو انٹرٹینمنٹ کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو اس کی ویڈیوز بھی دکھائی جاتی ہیں کہ کس طرح ایکچوئل ایونٹ سے پہلے وہی آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں، وہی آپ کے ایکٹر ایکٹریسز ہیں، وہ کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ریہرسلز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے پھر وہ آپ کے سامنے ایونٹ والے دن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ دیکھیں ریہرسل کے بغیر آپ کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہے اس کو آپ ایک دفعہ جب پلان کر لیں تو اس کو ریہرس کر کے بھی دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا چیزیں واقعی اسی ڈائریکشن میں یا اسی پیس میں یا اسی طرح ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ نے پلان کی تھی۔ اگر کہیں پر کوئی اونچ نیچ ہے یا چیزیں ویسے نہیں ہیں تو آپ اپنے مین ایونٹ سے پہلے ان کو بہتر کر سکیں۔ یہ جو آپ کا ڈے پروڈکشن اسکیجول، اس میں وہی بات ہے کہ جی کریٹ فلور پلانز، اور اس کے بعد ہے کہ جی فائر مارشل کے ساتھ مل کر کام کریں، آپ اپنی ریہرسلز کو ارینج کریں۔ اس کے علاوہ ریویو بینکویٹ ایونٹ آرڈر، پھر یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو بینکویٹ کا ایونٹ آرڈر ہے اس کو آپ گو تھرو کریں، کہ جو آپ کا سیکوینس ہے، جس طرح آپ چیزوں کو پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ صحیح آرڈر میں ہے، چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہیں یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر آپ ریویوز نہیں کریں گے، ریہرسل نہیں کریں گے، پلان نہیں کریں گے، پھر اگر آپ ہیپ ہیزرڈلی جو سے اپنا ایونٹ رن کریں گے تو وہ ایونٹ ہو تو جائے گا لیکن وہ کبھی بھی اچھے ایونٹ کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ایونٹ کو ایسے آرگنائز کریں کہ جہاں پر آپ کا ایونٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کے کنٹرول میں ہو، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی سیفٹی سیکورٹی ایشوز نہ آئے، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی ڈیلے نہ ہو، کہ جس میں کسی قسم ایسی کوئی حرکت نہ ہو کہ جس سے لوگ جو ہیں دے ہیو اے بیڈ ٹیسٹ۔ تو یہاں پہ وہی ساری آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں نیکسٹ ون از ورک ود اینڈ کوآرڈینیٹ آل وینڈرز اینڈ ورکرز۔ دیکھیں ایونٹ پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سارے ورکرز، آپ کے وینڈرز، آپ کے آرگنائزر، آپ کے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ اگر اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے یا اس ایونٹ کو نہیں رن کر رہے تو آپ کا ایونٹ جو ہے وہ کوئی اچھا ایونٹ نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول جو ہے وہ انہی کا ہے، جو وینڈرز ہیں، ورکرز ہیں، اور جو آپ کے لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ اور ایون جو میں نے بات کی پارٹیسپینٹس کی، کیونکہ پارٹیسپینٹس بھی اگر کسی بھی ایونٹ میں اسی اسپرٹ یا اسی جذبے کے ساتھ نہیں وہ شامل ہو رہے تو پھر وہ بھی ایونٹ جو ہے اس کا جو امیج ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آرگنائز کر رہے ہیں وہ بھی، جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی جذبے کے ساتھ اس ایونٹ میں آئیں، اس کے آبجیکٹیو کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی طرح بیہیو کریں تاکہ اس ایونٹ کو یعنی سکسیسفل بنایا جا سکے۔ مٹیریل ہینڈلنگ، a system to ensure that all items shipped arrived on time and if needed returned to their destination۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ ایونٹ میں آپ کا بہت سارا مٹیریل موو کر رہا ہوتا ہے۔ مٹیریل سے مراد ہے کہ آپ کے اکوپمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کیا نام ہے اسٹیج بھی ہو سکتا ہے، آپ کی چیئرز بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی فوڈ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اینی تھنگ دیٹ یو نیڈ ان این ایونٹ اٹ کمز انڈر دی کیٹیگری آف مٹیریل۔ اب آپ نے اس کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے
کہ جو مٹیریلز آپ کی آ رہی ہیں وہ ایک تو وقت پر پہنچیں، پھر کسی قسم کا ڈیمیج یا نقصان نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ جہاں پر جس کسی کو وہ چاہیے وہ اس کو اسی طرح ملے جیسے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، مٹیریل ہینڈلنگ کو آپ مینیج کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایونٹ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اگر آپ کی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ مٹیریل سپوز آ رہا ہے لیکن آپ اس کو پراپر ہینڈل نہیں کر سکتے، مٹیریل ڈیمیج ہو رہا ہے، مٹیریل ڈسٹروائے ہو رہا ہے، مٹیریل سپوائل ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ اب آپ کے خراب ہو رہا ہے۔ جیسے اب فوڈ ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں مینٹین کیا، آپ نے اس کا ہائیجین کا خیال نہیں رکھا، اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا، اگر آپ کی فوڈ خراب ہو جاتی ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ آپ کے ایونٹ کے متعلق کیا امیج لے کر جائیں گے۔ اس طرح جو باقی ساری چیزیں جو آپ کے مٹیریلز آ رہے ہیں، اگر آپ اس کو اسی طرح مینٹین نہیں کرتے جیسے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کے ایونٹ کے لیے کوئی اچھا امپریشن کریٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح many venues will charge to store and move items such as shipping boxes۔ ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایونٹ جو ہے کسی یعنی کہ وینیو پہ کر رہے ہیں، اب وینیو کی جو میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ اس میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، جیسے اب سپوز ایک ایکسپو سینٹر ہے، اب اس ایکسپو سینٹر میں ایک ایونٹ آرگنائز ہو رہا ہے اور آپ اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ایکسپو سینٹر ہے اس نے ہو سکتا ہے آپ کو سرٹن فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوں، جس میں سے ایک جو ہے وہ آپ کو اسٹوریج کی بھی فیسلٹی کی اوکے وی ول گیو یو سچ اے اسمال ایریا اور دا ویئر ہاؤس فار دا اسٹوریج آف یور پروڈکٹس۔ اگر انہوں نے آپ کو وہ دیا تو نیچرلی دے آر چارجنگ یو اور دے آر یعنی کہ ہیونگ سرٹن رولز اور ریگولیشنز۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ if you are going through this process you have very good idea and you can manage and accommodate your venue and the charges that you have to pay۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے، انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے، جو اسپیس آپ نے لی اس کو پراپرلی مینیج نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگین آپ کے لیے ایک پرابلم کا باعث بن جائے۔ Determine how shipping boxes extra will be stored or destroyed۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ اگر آپ اپنا جو مٹیریل ہے اس کو باکسز میں موو کرا رہے ہیں تو باکسز کا کیا سائز ہے، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو کیسے پلیس کرنا ہے۔ اگر اسی طرح آپ کے کوئی اور چیزیں ہیں جو آپ سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سٹورنگ کی کیا انسٹرکشنز ہیں، کیا وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ٹیمپریچر سینسٹیو ہیں، کیا ان کو سٹورنگ میں سرٹن یعنی کہ آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر تو سچویشن ایسی ہی ہے تو پھر آپ اسی حساب سے ارینج کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا وہ جو مٹیریل جو آپ سٹور کرنا چاہ رہے ہیں، جب اس کو آپ پراپرلی سٹور نہیں کریں گے وہ خراب ہو جائے گا، اور جب وہ خراب ہوگا تو آپ کے ایونٹ کے اس حصے کو بھی جہاں پہ اس کو آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو بھی خراب کرے گا۔ پلان فار ہیومن ریسورسز۔ پہلے ہم نے جنرل ریسورسز کی بات کی، اب ہم پیورلی جو ہے ہیومن ریسورس کی بات کریں گے کہ جہاں پر آپ یعنی کہ لوگوں کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی پوری کوشش ہے کہ آپ رائٹ پرسن اور رائٹ جاب کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، rule of thumb, it will take more people and time to set up event than to tear it down۔ Second point from the plan for human resources point of view is regular work week or overtime after hours or weekend۔ دیکھیں یہاں پر آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کو جب ایونٹ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی جاب جو ہے وہ کوئی 9 to 5 نہیں ہوتی، آپ کو اسٹینڈرڈ آورس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات آپ کو ویکینڈس پر کام کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات آپ کو لیٹ نائٹ کام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی ایونٹ اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے، اور آپ کو اکثر ٹائم جو ہے آپ کے نارمل اسکیجول ٹائم سے زیادہ اس کو دینا پڑتا ہے۔
جہاں پر وہ یہی ہے کہ آفٹر آورز اور ویکینڈ، کیونکہ اب ہر شخص جو ہے وہ آفٹر آورز اور ویکینڈ کام نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہیومن ریسورس کو اس طرح انوالو کریں کہ جہاں پر ان پر برڈن بھی نہیں آئے، آپ کے جو ہیومن ریسورس رولز ریگولیشنز ان کی وائلیشن بھی نہیں ہو، اور لوگ جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ آورس میں کام کے لیے اویلیبل بھی ہوں، اسپیشلی آن ویکینڈ، ہالیڈیز اور لیٹ نائٹ. سو اس کے لیے یہ کہ آپ کو پہلے سے ہی اپنی ہیومن ریسورس کو پلان کرنا پڑے گا. پلان سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت ریکوائرڈ نمبر جو ہے آپ کے پاس سٹاف کے وہ ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس سٹاف نہیں ہوگا آپ پرفارم نہیں کر سکیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ ٹائملی کمپلیٹ نہیں ہوگی. اسی لیے یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایونٹ اچھا ہو تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پروفیشنلز کو انوالو کریں کہ ہر کام کے لیے جو اس کا ایکسپرٹ ہے اسی ہی سے آپ کام کروائیں. اگر آپ اپنے ایونٹ کے کسی بھی پارٹ پر کمپرومائز کریں گے تو پھر وہ پارٹ جو ہے آپ کا وہ ویک ہو جائے گا. اور ویک سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے ویسے نہیں ہوگی جیسے کہ آپ کے پارٹیسپینٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہوں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو بھی کوئی ٹاسک اسائن کریں تو میک شیور کریں کہ وہ کام وہ پرفارمنس جو ہے وہ دے سکتا ہے یا نہیں. اور اس میں یہ بھی یہاں پر ایک چیز بڑی یعنی کہ آپ پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ نارملی ایونٹ کے لیے آپ کی وہ 9 to 5 یا ریگولر جاب والی بات نہیں ہے، بلکہ ایونٹ پر آپ کو ٹف ٹائم ہوتا ہے. ٹف ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایکسٹینڈڈ آورس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. سم ٹائمز آپ کو ویکینڈز پر، ہالیڈیز پر اور آف ڈیز میں بھی وہاں پر کام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مے بی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میٹ یور ڈیڈ لائنس. لوکل یونین کنسیڈریشنز. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں تو آپ اپنے لوکل یونین جو ہے اس کو ضرور لوپ میں رکھیں. لوکل یونین سے مراد یہ ہے کہ اٹ کین بی یور میونسپل کارپوریشن، اٹ کین بی یور سٹی کونسل، اٹ کین بی یور لوکل ایڈمنسٹریشن، دوز ہو آر مینیجنگ دیٹ پرٹیکولر ایریا آن behalf آف دا گورنمنٹ. کیونکہ اگر آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ نے اپنی لوکل یونین کے ساتھ وہ شیئر نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پر جو ہے وہاں پر کوئی بھی ایشو ارائز ہو سکے. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایونٹ آپ اگر پلان کر رہے ہیں تو آپ اپنے سٹی کی یا اس ایونٹ کی جو لوکیشن ہے اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ شیئر کریں، ان کو انفارم کریں، ان کے نوٹس میں یہ بات لے کر آئیں کہ آپ یہاں پر ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں. اس ایونٹ کی نیچر کیا ہوگی، اس میں کس قسم کے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، ان کا جو ٹریفک پلان ہے، ان کا موومنٹ کا جو پلان ہے، آپ کو جو ریکوائرمنٹس چاہیے. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو انڈرپٹڈ پاور سپلائی چاہیے، بعض اوقات آپ کو کوئی پارکنگ کے لیے چاہیے ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کی کوئی واٹر کی یا آپ کی کوئی سیوریج کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آل ڈیپینڈ کہ آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ سٹی کونسل یا لوکل ایڈمنسٹریشن یا یونین جو لوکل یونین ہے اس کو بھی آپ آن بورڈ لے آئیں. سائٹ موو ان اینڈ موو آؤٹ، نمبر آف ڈاگس اینڈ ٹرکس اویلیبل. دیکھیں آپ نے جب کوئی بھی لاجسٹک کی کام کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ پاس کتنے اکوپمنٹ ہیں، کتنے ٹرکس ہیں، کیسے آپ چیزوں کو موو کروائیں گے اور کیسے چیزیں جو ہیں وہ سائٹ سے باہر جائیں گی. پھر اسی طرح لوکیشن آف دی مارشلنگ یارڈ، کہ دوز ہو آر یعنی کہ مینیجنگ اینڈ دوز ہو آر رسپانسبل کہ if anything goes wrong they will use their power، وہ کہاں پر لوکیٹڈ ہیں، وہ کیسے موو کریں گے، ان کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کیا جائے گا. پھر اسی طرح کمیونیکیشن ود اسٹیک ہولڈرز اینڈ کانسٹیٹوئنٹس. ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کو آپ بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے کس طرح اس ایونٹ کو رن کرنا ہے اور ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے لیے آپ ان کے ساتھ ایک پراپر یعنی کہ کمیونیکیشن کرتے ہیں کہ ویئر دے ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا کہ what are your objectives and how you are going to achieve your
objectives. Setting up the site access, production schedule given to. देखिए फर्स्ट चीज इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है साइट एक्सेस. जब आपने कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है, जैसे सपोज मैंने पहले भी वर्ड यूज़ किया था एक्सपो सेंटर का. अब एक्सपो सेंटर जो है वो आपकी अपनी प्रीमिसेस नहीं है, नॉट नेसेसरली थ्रू आउट द ईयर इट्स अंडर योर कंट्रोल. तो आपने अपने इवेंट के लिए साइट पर एक्सेस कब लेनी है. सपोज अगर आपका 3 दिन का है इवेंट तो आप क्या उसको उसी टाइम करेंगे. अगर आप उस टाइम करेंगे तो आप चीज़ों को कब मैनेज करेंगे. नेचुरली आपको उससे पहले जो उनसे अपनी साइट को टेक ओवर करना पड़ता है. उसकी अगर आपने सफाई करवानी है, उसको मेंटेन करना है, उसमें अपने बूथ क्रिएट करने हैं, उसका डेकोर है, उसकी एम्बियंस है, उसकी लाइटिंग है, उसके अंदर साउंड सिस्टम है, उसके अंदर डिस्प्ले है. ये सारी चीज़ें जो सी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको एक आइडिया देना है कि आपकी साइट एक्सेस कब है, और जब आप साइट पे एक्सेस करेंगे तो आपने इमीडिएटली अपना काम कैसे स्टार्ट करना है. प्रोडक्शन स्केड्यूल गिवन टू. अब ये जो आपको प्रोडक्शन स्केड्यूल है किसको आप देंगे, आप अपने स्टाफ को देंगे, अपने सप्लायर्स को देंगे, अपने सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे. ये सारी जो इंफॉर्मेशन है कि आप क्या करना चाह रहे हैं कैसे, जब तक आप अपने स्टाफ, सप्लायर्स और सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं उसके साथ शेयर करेंगे तो वो सारे टाइमली चीज़ों को नहीं कर सकते. आपका स्टाफ अगर उसको मैनेज कर रहा है तो आपके सप्लायर जो से वो सारी चीज़ों को आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं. सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स वो सारे लोग कैसे आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे जब आप उनके साथ अपने प्लान्स को शेयर नहीं करेंगे. सेटिंग अप द साइट में एक और चीज़ अराइवल ऑफ रेटेड ग्रुप्स, कि जो लोग यानी कि वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिनके बिल्कुल यानी एक दूसरे से इंटरलिंक ग्रुप्स हैं, उनको यानी कि इकट्ठे आना चाहिए, उनको वेल बिफोर टाइम आना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ हेल्प आउट कर सकें, शेयर कर सकें और इवेंट को सक्सेसफुल बना सकें. टेक्निकल रिहर्सल टाइम, इसी तरह आपने जो टेक्निकल रिहर्सल टाइम है जैसे इक्विपमेंट है, सपोज आप एक म्यूजिकल नाइट अरेंज कर रहे हैं तो क्या आपने वो सारा जो म्यूजिक है ऑर्केस्ट्रा जो है उसको आपने टेस्ट किया, आपके माइक सही काम कर रहे हैं, आपके वहाँ पर जो कोई और इशू तो नहीं है, आपकी लाइटिंग जो सी है वो सही है. ये सारी चीज़ें जो सी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए कहा जाता है कि इवेंट से पहले आप अपनी टेक्निकल रिहर्सल करें और देखें कि इन चीज़ों को कितना टाइम लगता है. अगर आपने कोई चीज़ें मूव करवानी है, नई इंस्टॉल करनी है, जैसे बाज़ औक़ात इवेंट्स में होते हैं जी बैकड्रॉप मूव हो रही है, सेटिंग चेंज हो रही है, नई उसमें आप इनोवेशन ला रहे हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं आपने क्या उसको ड्रिल किया, उसकी रिहर्सल की और आपने देखा कि इसको परफॉर्म करने में कितनी देर लगती है, क्या ये मुमकिन है एक यानी कि सीक्वेंस के साथ. टेक्निकल रिहर्सल इंक्लूड्स टेस्टिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट यूज फॉर साउंड, विजुअल इफेक्ट्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पर उसने बड़ा क्लियर कर दिया है स्लाइड में कि टेक्निकल की जब हम बात करते हैं, टेक्निकल रिहर्सल की हम बात करते हैं तो उसमें आपके सारे इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट में आपके क्या आते हैं, साउंड के भी आ सकते हैं, आपके विजुअल इफेक्ट्स भी है. देखें अगर आपने अपने इक्विपमेंट को चेक नहीं किया और इन टाइम पता चला है कि आपके इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा, तो आप ज़रा सोचें कि कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है. लेट्स से कि आपका एक माइक है, अब वो काम नहीं कर रहा, आपका जो स्पीकर है वो बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज़ किसी को समझ नहीं आ रही, उसकी आवाज़ जो सी ऑडियंस तक नहीं जा रही, तो अब आपका बाकी इवेंट क्या रह गया, आपका सारा जो मकसद था, वो आपका जो कम्युनिकेशन चैनल था वो यहीं पर आपका डिस्टर्ब हो गया. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सारी चीज़ों को चेक करें, मेक श्योर करें, ड्रिल करें, रिहर्स करें और देखें कि जी सारी चीज़ें वैसे ही काम कर रही हैं जैसे कि आपने सोचा था, ताकि जब आप इन टाइम अपने इवेंट में उन चीज़ों को परफॉर्म करना चाहें तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो. फिर उसके अलावा एक और चीज़ है, रन थ्रू शो रिहर्सल इंक्लूड्स कंप्लीट रिव्यू ऑफ जनरल सेशन. फिर एक और भी चीज़ कही जाती है कि आप अपने सारे जितने भी इवेंट की डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसको एक दफ़ा रन करके देखें, उसका टाइम नोट करें,
اس میں دیکھیں کہ چیزیں جو سی اسی طرح موو کر رہی ہیں. جس سٹیج پہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے کیا وہ اویلیبل ہے, تو وہیں پر آپ کو بہت ساری اپنے لوپ ہولز یا ویکنیسز نظر آئیں گی. اور ریہرسل کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ان پر انہیں کے کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کو امپروو کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب بھی اس سائٹ کو یعنی کہ ٹیک اوور کرنا ہے یا اپنی سائٹ کو آپ نے مینیج کرنا ہے اپنے ایونٹ کے لیے, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو چیک کر لیا ہے اور ہر چیز جو سی ہے آپ کی وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, فنکشنل ہے, آپریشنل ہے, اینڈ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی جب آپ اپنے ایونٹ کو اس ٹائم رن کریں گے. اکوپمنٹ چیک, پھر ایک دفعہ وہ چیک لسٹ آ رہی ہے کہ آپ نے کیا اپنے اکوپمنٹ کو چیک کیا ہے سیٹنگ اپ دی سائٹ میں. ریسیونگ, جو چیزیں آپ نے ریسیو کرنی تھی کہ آپ کو وہ ساری مل گئی ہیں. نارملی اس سے مراد ہے کہ آپ کے جو مٹیریلز ہیں, آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس ایونٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کے لیے کیا وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچ گئی ہیں. پھر اسی طرح انٹریکشن ود پرسنل, کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ان سے ہے وہ انٹریکٹ کیا, آپ نے ان کو بریف کیا, ان کو بتایا, ان کو فیڈ بیک لی. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ بہت ضروری ہیں اگر آپ نے ایک اچھا ایونٹ آرگنائز کرنا ہے. آل کانٹریکٹرز اسپیشلی وینڈرز, وی آئی پیز, تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں اگر آپ اپنے کانٹریکٹرز, وی آئی پیز, پارٹیسپینٹس, اپنے سپلائرز اور اپنے سٹاف کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, ان کو نہیں بتا رہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ جی ایونٹ کیا ہے, اس میں کیا ہوگا, یہ کیسے رن ہوگا, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ہمیں کیوں بلایا گیا ہے, ہم اس سے کیا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. تو یہ اگر ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, ان کو ایکسپلین نہیں کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ایونٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ویک رہ جائے. کیپنگ ٹریک آف دی سائٹ ڈیورنگ دی ایونٹ, مانیٹر میٹنگس, ٹھیک ہے, آپ یعنی کہ ڈیورنگ دا ایونٹ بھی جو ہے آپ مانیٹرنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ مانیٹر میٹنگ کرتے ہیں جہاں پہ آپ فوری ٹائملی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی اور اس کو آپ نے صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے. اینالائز اینڈ ریمیڈی پرابلمس, وہی بات کہ جی آپ انالیسس کر رہے ہیں اور صرف یہی نہیں ہے کہ جی میں انالیسس کر رہا ہوں بلکہ آپ ان کو سولوشنز بھی دے رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ سولوشنز نہیں دیں گے تو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صرف سائلنٹ اسپیکٹیٹرز نہ بنے رہیں, صرف یہی نہیں کہیں کہ جی میں مانیٹر کر رہا ہوں یا ایویلویٹ کر رہا ہوں یا انالیسس کر رہا ہوں, بلکہ امیجیٹلی جو سے اپنا رول پلے کریں اور اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو پرابلم کو سالو کریں, اس کو ریکٹیفائی کریں. ڈٹرمن نیڈ فار ایڈیشنل ریسورسز ان اینی کیس, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں پلان کی تھیں وہ ٹھیک تھیں لیکن جب آپ نے کوئی ایگزیکیوٹ کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس ریسورسز انف نہیں ہیں. تو یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈٹرمن نیڈ فار ایڈیشنل ریسورسز, اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے ایڈیشنل ریسورسز کی ضرورت ہے تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ اس کی ریکویسٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ ان ایڈیشنل ریسورسز کو ٹائملی ان کو اپنے ساتھ انوالو کر لیں. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے, دیکھیں اگر آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے, آپ نے اس کی ریکویسٹ نہیں کی, آپ نے اس کی ڈیمانڈ نہیں کی, اس کے لیے آپ پھر لیٹر آن سفر کریں گے, کیونکہ اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی, either it's a human resource, either it's a material goods, services or some expertise, اگر آپ نے اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو ٹائملی انوالو نہیں کیا, تو مے بی یو ول ناٹ ہیونگ اے گڈ ایونٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہر چیز کو کلیئرلی اور کیلکولیٹ کرنا ہے اور جہاں جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہے. چیک اٹریشن فیس, اب آپ نے ایک اور چیز جو ہے کہ نیچرلی بعض اوقات آپ کی کسی قسم کی کوئی فیسز ہوتی ہیں کہ اگر کوئی چیز ڈیلے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, یا کوئی پارٹیسپینٹ ہے وہ اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا یا وہ ریفنڈ چاہ رہا ہے, تو یہ جتنے بھی اس قسم کے جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کون کون سے ایشوز ہیں. چیک اف اینی اٹینڈیز بکڈ آؤٹ سائڈ دی بلاک, اگر کوئی اٹینڈیز جو ہے سپوز جہاں پر آپ کی ریکمینڈڈ تھی وہاں پر نہیں ہے, کسی اور جگہ پر ہے, تو آپ اس کو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں پر سٹے کر رہے ہیں,
اور اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم یا ایشو نہیں آنی چاہیے. چیک اف ہوٹل واز اوور بک. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ایونٹ کی وجہ سے جو ہوٹل ہیں وہ اوور بکڈ ہوتے ہیں. اب جب ہوٹل اوور بکڈ ہوں گے تو آپ کے بہت سارے جو پارٹیسپینٹ جو ہیں ان کو روم نہیں مل سکے گا. تو اس لیے یہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کنفرم کمپلیمنٹری اینڈ وی آئی پی رومس. ایک یہ ہے کہ ہر جگہ پر کمپلیمنٹری رومز بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ کے وی آئی پی رومز بھی ہوتے ہیں, اور بعض لوگ جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. تو دیکھیں جب آپ کوئی ایونٹ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا ایونٹ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا. آپ کے ایونٹ میں سب لوگ ایک ہی ڈیموگرافی سے بلانگ نہیں کرتے. آپ کے ایونٹ میں سب لوگ ان کا سوشل اسٹیٹس سیم نہیں ہوتا. Similarly, not everybody expects the same facilities or benefits from the organizer. Sometimes people have too much expectations. They have their particular or special requirement. تو آپ کو ان ساروں کو کیٹر کرنا ہوتا ہے. آپ کو ان ساروں کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا پارٹیسپینٹ اس کی کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے ڈیو ٹو اینی ریزن, تو آپ اس کو مینیج کر سکیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے سپلائر کے ساتھ, آپ نے اپنے وینڈرز کے ساتھ, آپ نے اپنے یعنی کہ جو ایسوسیٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کی بہت کلوز اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور آپ اپنے پارٹیسپینٹس کو ہر طرح سے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ریویو ایمینٹیز. پھر یہی بات ہے کہ آپ نے ان ساروں کو ریویو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایمینٹیز ہیں, جو فیسلٹیز جو آپ اپنے پارٹیسپینٹس کو دینا چاہ رہے ہیں. ڈسمینٹلنگ دی سائٹ. نیچرلی آفٹر فنیشنگ یور ایونٹ آپ نے اس کو ڈسمینٹل بھی کرنا ہوتا ہے, آپ نے چیزوں کو اس طرح ریموو کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ ریموو کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تو آپ کے جو اکوپمنٹ ہے, مٹیریل ہے, اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچے. سملرلی آپ نے میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ جو پریمیسز ہے اس کو بھی آپ کسی قسم کا ڈیمیج نہ کر پائیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈیلیوری اینڈ امپلیمنٹیشن آف سروسز, ریویو ٹیئر ڈاؤن اسکیجول, اس کا بھی آپ اسکیجول بناتے ہیں کہ پہلے ہم یہ چیزیں ریموو کریں گے, اس کے بعد ہم یہ ریموو کریں گے, اس کے بعد ہم یہ چیزیں جو ہیں فائنلی اس کو ریموو کر کے ہم سائٹ کو کلیئر کر دیں گے. فائنل میٹنگز ود کی فیسلٹی پرسنل. ایک اور چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ فائنلی ایک دفعہ پھر آپ کے جو مین کنسرن لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایونٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کیا ہوتا ہے, آپ ان کے ساتھ ایک فائنل میٹنگ کرتے ہیں. آپ اپنے ایونٹ کو ریویو کرتے ہیں, اس میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جہاں پر اگر کوئی یعنی کہ کوئی لیکنگ رہ گئی ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے, تو آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ یہی ایونٹ آرگنائز کریں تو ہاؤ یو کین اوائڈ, ہاؤ یو کین اوور کم دیز پرابلمس اینڈ ایشوز. پوسٹ ایونٹ رپورٹ. پھر اس کے بعد آپ ایک پوسٹ ایونٹ رپورٹ تیار کرتے ہیں جس میں کہ آپ ان ساری چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کر آتے ہیں. الٹیمیٹ آبجیکٹیو وہی ہے جو کہ ہماری ہر پلاننگ میں ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز پلان کریں, ایگزیکیوٹ کریں, تو بعد میں آپ اس کا ایک انالیسس کریں. انالیسس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. اگر تو آپ کا انالیسس اچھا ہے, آپ کا جو رپورٹ جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو سائن دے رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اچھا پلان کیا, اس کو نائسلی ایگزیکیوٹ کیا, تو اب آپ اس کو ان فیوچر بھی اسی مومنٹم کو آپ قائم رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے رزلٹ ویسے نہیں آئے تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ریزلٹس کو ریویو کریں اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ where the problem lies. If there is a problem exists, naturally there is a reason for that. So you have to identify why you are unable to produce desired results. And when in future you make a new plan, you will incorporate all your previous experiences and the mistakes you commit and try to make a plan that is more balanced, much better as compared to last plan.
عقل مندی بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے رزلٹ صحیح نہیں آئے تو آپ اس کو سمجھیں یہ کیوں نہیں آئے، پھر اس کے بعد صحیح ڈائریکشن میں آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیں اور اس کو انکارپوریٹ کریں اپنی نیکسٹ ایئر کی پلاننگ میں۔ ڈاکومنٹس اینڈ ریکارڈس، پھر ان ساری چیزوں کو جو سے اپنے جو ڈاکومنٹس اینڈ ریکارڈس ہیں ان کو پراپرلی فائل کریں، ان کو سیف جگہ پہ رکھیں فار فیوچر ریفرنسز کے لیے۔ جب ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا تو اس میں ہم نے کیا ریٹ سے، کیا ہمارا پلاننگ تھی، کیا ہمارے پروسیجر سے، تو یہ ساری چیزیں جو سی آپ فیوچر ریفرنس کے لیے ان کو سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ آؤٹ باؤنڈ انوینٹری، اکاؤنٹس اینڈ شپنگ، پھر اسی طرح جب آپ ڈسمینٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آؤٹ باؤنڈ انوینٹری کیا ہے، کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنے ویئر ہاؤس یا انوینٹری میں لینا ہے۔ آپ ان کو اکاؤنٹس کرتے ہیں اور ان کو اپنے ویئر ہاؤس یا اسٹوریج کے لیے اس کو آپ شپ کر دیتے ہیں، اس کو بھیج دیتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے یہ سارے ریفرنسز ہیں بیبلیوگرافی فرام ویئر آئی کلیکٹڈ دی انفارمیشن اینڈ پریزنٹڈ ان دی فارم آف اے لیکچر۔ اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ سے چھوٹی سی اچھی بات ایک ڈسکس کرنی ہے، اور آج کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دی مین ہو ہیز کانفیڈینس ان ہمسیلف گینز دی کانفیڈینس آف ادرس۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو خود سمجھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے آپ پر کانفیڈینس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے آپ پر کانفیڈینس نہیں ہے تو یقین مانیں کوئی آپ کو دوسرا شخص کانفیڈینس نہیں دے سکتا۔ کانفیڈینس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیا کے بازاروں میں بکتی ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہم سب بھی کوئی 1 کلو 2 کلو کانفیڈینس خرید کے لے آتے۔ کانفیڈینس جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ نے اس کو خود کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو یقین مانیں سب لوگ اس کو یعنی کہ سمجھیں گے بھی، اور آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ اپنے اندر کانفیڈنس کریٹ کریں، اور یہی کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کی کامیابی کی بھی ایک کی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔